क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस दिल में कुदूरत होगी, नफरत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज को साफ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूलुल्लाह ने बताया था कि इसमें आजम कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे। आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूँगी कलमात वो लिख दें, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहाँ पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियु समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। या जल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले, मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज है। मैं कोशिश करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूं। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो, या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या जल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिज़ी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन दो आयात में है। एक कौन सी थी? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 163 आया नंबर जो है वो भी अंडरलाइन कर लें। वो सूरत अल बकरा की व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि और तुम सबका माबूद एक ही माबूद है जो बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। तो ये भी आया है एक आती। और फिर सूरत आले इमरान की जो शुरू में है ना, नंबर 1 और नंबर 2, अलिफ लाम मीम,
اور پھر آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ تین صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6۔ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھول۔ آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے، بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکل ہی نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر،
اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکس جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو، میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دو قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈفرینٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا۔ تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے، اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا، ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا، کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ I respect all the جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ Understand what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے داتا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، احترام کرنا ایک اور بات ہے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے۔ اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا، وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا، تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو۔ ترمذی کی حدیث 2509 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے رمضان آنے والا ہے نا، اس سے پہلے یہ معاملے صاف کر لیں، کیونکہ مجھے یہ حدیث جب میں لکھ رہی تھی نا، تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دلوں کو صاف کر دے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جس دل میں قدورت ہوگی، نفرت ہوگی، ایسی اندھیرے گناہوں کے ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں آ سکتے، اللہ کا نور تو نہیں آ سکتا نا۔ تو سب سے زیادہ کام تو پھر ہمیں اسی چیز کو صاف کرنے پہ رکھنا ہے نا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اختلافات کرنے سے بچو، آپس میں اختلافات کرنے سے بچو۔ دیکھیں وہ اختلافات چھوٹے لیول سے لے کے اپنے گھروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، پھر اسے باہر نکلتے جائیں، ہر طرح کے اختلافات جو ہیں ان سے بچو، کیونکہ آپس میں اختلافات مونڈ دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتا ہے، جیسے ہم گنجا کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں سر مونڈ دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتے ہیں، بلکہ دین کو ہی مونڈ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جب گنجا کہتے ہیں تو کوئی بال نہیں نہ رہتا، سب اتر جاتے ہیں، اسی طرح سے پورا دین ختم کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈے اینڈ تھرسڈے، سوموار اینڈ جمعرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایوری منڈے اور ایوری تھرسڈے کو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کے ان کو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جن کے نیک اعمال جاتے ہیں نا تو پھر خوش ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پہ نازل کرتے ہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے وہ منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک وجہ کیا تھی کہ ان دو دنوں میں نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت آئے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا مجھ سے دعائیں کر رہا ہے۔ تو دیکھیں ذرا کہ ہم کیسی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منتھ وہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں نا، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کا روٹین والا کام تھا نا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہوں، کیونکہ ان 2 دنوں میں جب فرشتے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں نا، اب دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اب روزے آ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، سب کچھ ہم نے کیا، اور لیکن ان 2 دنوں میں جب نامہ اعمال جائے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو جن کے آپس میں اختلاف ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ مسلم کی حدیث ہے 652 ہے، غلط کام کرنے کی طرف ان کو لے کے جا رہی ہے، اور وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو اس کا جو خامند ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور فائنلی ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً ہی مکر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہی از دا ون جو ایسے کر رہا تھا، اور اس کو جیل میں بھیج دو، اور اس کی سزا اور کیا ہونی چاہیے، یا اس کو قتل کر دو۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے غلط کیا ہے، اور وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم اس بات کو اگنور کرو، چھوڑ دو، چلو ٹھیک ہے، اور بیوی کو کہتے ہیں تم استغفار کرو، یہ تم نے ہی غلط کیا، تم پتہ تو ان کو چل جاتا ہے۔ لیکن اس سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اس وقت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا برائی کے لحاظ سے، کہ برائی کتنی زیادہ عام تھی کہ بیوی اتنا غلط کام کر رہی ہے، پتہ بھی چل گیا، اور اس کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، اس کو بس کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو استغفار کر، اب نہ کرنا، بس اس طرح والا ایٹیٹیوڈ جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ، اور کہا نسوۃ فی الْمَدِینَةِ، عورتوں نے شہر میں، امراۃ العزیز کے عزیز کی عورت، تراودو فتاحا، کہ وہ پھسلا رہی ہے اپنے غلام کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا، کہ اس کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر ہی گھس گئی ہے، اس کے دل میں گھس گئی ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 1 تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسوۃ کا لفظ استعمال کیا کہ عورتیں یہ کر رہی تھی۔ تو عورتیں جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ اب یہ جو جب ان کو پتہ چلا، ابھی تو گھر میں بات تھی، اب باہر کیسے گئی؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والے تھے ان کے تھرو یا کسی طرح سے یہ بات باہر نکل گئی۔ اب عورتیں جو تھی شہر کی، انہوں نے گوسپ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ تو ایسے کرتی ہے، اور بالکل وہی بات آپ کو بھی نظر آئے گی کہ گوسپ جیسے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی دوست کی بات پتہ ہوتی ہے، یہ کیونکہ یہ تو دوستیں ہی تھی نا، ساری اسی کلاس کی عورتیں تھی۔ اب یہ عزیز مصر جو تھا، آپ جسٹ امیجن کہ بادشاہ کی بیوی ہے تو اس کی دوستیں بھی ویسے ہی ہوں گی۔ اب ان کو یہ مصیبت ہوگی کہ اچھا جی، ان کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہونا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، جسٹ فور دا گوسپ کہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، ایسی سچویشن میں ہم نے کیا سیکھنا۔ گوسپ کیا ہے؟ یہ غیبت ہی ہے نا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔
बहुत प्यारी। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैना बयान कर दिया कि गीबत क्या है। फिर भी हम एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर वो बात असली है, मुझे खुद पता है मेरे सामने ये बात हुई, तो क्या फिर भी गीबत होगी? हाँ जी गीबत है, वो ऐसी वाली बात है। अब देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है 2589, कि अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? अब इससे ज्यादा क्लियर और क्या बात हो, राइट? पूछा रसूल अल्लाह ने, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या होगी? तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ऐसे क्यों कहते थे? सहाबा को ये लालच होता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म ले सके, ज्यादा से ज्यादा बातों का पता चले, ताकि अगर हमने जवाब दे दिया तो वो तो बात खत्म हो जाएगी, जब रसूल अल्लाह जवाब देंगे तो एक मुहर लग जाती है ना बात को। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने भाई का इस तरह तस्करा करना उसकी गैर मौजूदगी में, जो उसे नापसंद हो, है ना, उसे नापसंद हो, वो है नहीं है, आपने उसके बारे में बात की, अगर वो सामने होता उसको पसंद नहीं होता। अच्छा, अब कई दफा यही बात होती है ना, तो कहते हैं हाँ मैं उसके सामने ये बात कह सकूं, है ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबा ने भी यही बात पूछी कि या रसूल अल्लाह, अगर वो बात वाकई उसमें मौजूद हो तब भी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुम कहते हो अगर वो उसमें मौजूद है तो वो गीबत है, और अगर वो उसमें मौजूद नहीं है, सुनी सुनाई बात करते हैं ना जैसे हम लोग, अगर वो नहीं है तो वो तोहमत है। अल्लाह अकबर। और तोहमत जो है वो गीबत से भी बड़ी, तोहमत गीबत से बड़ी है। अब देखिए हजरत आयशा रदी अल्लाह अन पे सूरत नूर में हम पढ़ेंगे, उन पे जब तोहमत लगी थी तो शहर में लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, वो गीबत ही हो रही थी, और गीबत उस सेंस में कि वो बात असल नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो वो तोहमत थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया था, आप में से मैं और आप हर कोई इस बात को अच्छे से समझे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुमने तोहमत लगाई है ना तो अब 4 गवाह लेके आओ, ठीक है। अब 4 गवाह में से फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना कि नहीं मुझे पता है मेरी सामने बात हुई, ठीक है जी, एक तो मैं गवाह होगी, अब 3 गवाह और कौन से लेके आओगे? क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था कि इसकी सजा बहुत बड़ी थी, कि हम सजाएं सुन के काम चाहते हैं कि जो शादीशुदा औरत है वो उसके लिए स्टोन टू डेथ, पत्थर मार मार के उसको मार दो, ठीक है। अगर वो जना करती, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसको 80 कोड़े लगने की सजा है, राइट। सूरत नूर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्यों शादीशुदा की ज्यादा? इसलिए कि वो 2 हिफाजतों में थी, एक उसको खानदान की हिफाजत थी और दूसरा उसको खामन की हिफाजत, दो उस प्रोटेक्शन से वो निकल के उसने गलत काम किया। और गैर शादीशुदा की जो सजा 80 कोड़े, वो इस वजह से कि वो एक प्रोटेक्शन थी। आप देखिए इतनी डेप्थ में जब जाके आप समझते हैं इन चीजों को, इतना प्यार आता है कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाकई बैना एक एक चीज बयान कर दी कि कोई किसी चीज में शक ही नहीं रहता। और अगर आप देखें फिर 2 गवाह भी मिल गए कि हाँ मैंने अपनी आंख से देखा है, 3 भी मिल गए, चौथा नहीं मिला, तो फिर क्या हुक्म है कि फिर इन 3 को कोड़े लगाओ, 80-80 कोड़े इन 3 को लगेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि बुराई जो है उसको इश्तिहार ना बनाओ, जहां बुराई देखो उसको वहीं रहने दो। रसूल अल्लाह ने कहा जो रात को बुराई तुम करते हो दिन को उसको ना बताओ लोगों को। अब कई दफा हमारे दिल में आता है तो क्या मतलब बुराइयां करते जाए नहीं बताएं, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है कि इससे सुन सुन के वो बुराई नॉर्म हो जाती है। आजकल नॉर्म इसीलिए चीजें इतनी हो गई क्योंकि खुलेआम बुराइयां होनी शुरू, कोई भी बात, एनीथिंग जो आपको लगता है ना कि कोई भी। अब 3rd पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी भी पूरी डिटेल बताई। अगर कोई ऐसा तुम पे कोई जुल्म कर रहा है, राइट, यहां तक बात है कि जुल्म कर रहा है और तुमने अब किसी को बताना है, तुम अब सोओगे तो मतलब तुम्हें पता है ये मैं मेरे हाथ, मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ये बंदा मेरे पे जुल्म करता जा रहा है, ये खानदान के लोग हैं, ये बाहर के लोग, कोई भी है, तो क्या हुक्म है कि जो उसको सही कर सकता है ना, जो इख्तियार रखता है, आपने बात उसको जाके बतानी है। ऐसा नहीं कि इधर बैठे उधर बैठे, उसको फोन किया उसको फोन किया, देख मेरे साथ तो ये हुआ, देखो उसने मेरे साथ ये किया, नहीं, उसको बताओ जो उसको ठीक करने का हक, मतलब बड़ा, जैसे फैमिली में बड़े होते हैं या फिर ऐसी मामला तो अदालत में जाओ। इस तरह से हमने एक तरीका बना लिया है और उसको हम नॉर्म कैसे करते जा रहे हैं,
कोई खबर हमें पता चलती है ना, अभी पता ही नहीं कि सच्ची है कि झूठी है, हम फौरन उसकी वीडियोस बना के इश्तिहार लगाना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ जो अभी सारम बनी साहब के किस्से में है। मैं जो बार बार उनके बारे में एक ही दफा अभी तो बोला था, अभी मैंने एक और आज इंशाल्लाह रिकॉर्ड करना था। मुझे इतनी सिर्फ ये था कि अभी होने तो दो चीज, अगर गलत है तो ऑफकोर्स सारे सबके लिए गलत है, लेकिन अगर अभी शक है ये चीजें पहले एवरी डे उसको अब ये हो गया, अच्छा हमने ये सोचा था, अब ये वाली बात तो नहीं है, अब ये हो गई है, तो क्यों कर रहे हैं? क्या कुरान नहीं पढ़ा हुआ? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तरीके हमें बताए हैं, हम ठीक है वो अगर उस सेंस में देखो तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं तो इन्फॉर्म कर रही हूँ, मेरी तो जॉब ही ये है कि मैंने इन्फॉर्म करना है। भाई ये जॉब आपकी गलत है, फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे बैंक में जॉब करना हराम है, ये चीजें भी गलत है। जो अल्लाह ने कह दिया, अब आप कहो कि जी मेरा तो, अब मैं जॉब करती हूँ तो मैंने तो सूद का कारोबार मतलब बेचना ही बेचना है, कस्टमर को बेचना है, मैं क्या करूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो अल्लाह ने तो वो जॉब ही करने से मना किया ना। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे सब पे अपना रहम कर दे, आमीन सुम आमीन। हम बात कर रहे थे गीबत के बारे में, तो आप देखिए कि इसमें एक और बहुत प्यारी हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कसम से वो कहते हैं ना कि कांप ही जाता है बंदा, कि गीबत जो है ना वो जना से भी बड़ा जुर्म है। अल्लाह अकबर। जना से इसलिए कि गीबत जो करता है, जो जना करता है ना, चलो उसको कल एक एहसास हो गया कि ये मैंने क्या किया है, तो वो अल्लाह से माफी मांग लेगा, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तौबा कर लेगा, सच्ची पक्की तौबा कर लेगा, अल्लाह तो रहीम है, करीम है। लेकिन गीबत आपने जब किसी बंदे की इज्जत से खेला है ना, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा नहीं माफ होगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये गीबत जो है ये जना से भी बड़ा जुर्म है। और एक बार हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो दो कब्रें थी वहां पे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है, और कोई बड़ी चीजों पे नहीं हो रहा। एक पे अजाब एक कब्र वाले पे पेशाब की वजह से कि वो उसमें ख्याल नहीं रखता था, नजासत जैसे हो जाती है उसकी वजह से, एंड दूसरे पर गीबत की वजह से अजाब हो रहा है, कब्र में अजाब हो रहा है। अब देखें, अब फिर एक और हदीस में था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिला तो सहीहा भी है 384, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के ना नाखून लंबे लंबे पीतल के जैसे नोकदार नाखून है, और वो उससे अपने चेहरे को और अपने सीने को नोच रहे, अपनी स्किन नोच रहे। तो कहते मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे, अल्लाह अकबर, और लोगों की इज्जतें उछालते। गीबत इज्जत ही उछालना होता है ना। मैं इसलिए ये वर्ड्स बोल रही हूँ क्योंकि हमें कई दफा पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बड़ी गुनाह का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम तो वैसे ही दुख सुख कर रहे थे, या मैंने तो उसको बताया था, मुझे उसने बताया था, होता है ना ऐसे, मुझे उसने बताया था। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड है तो इसको अगर मैं ना बताऊंगी ये तो ज्यादती हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। एक और हदीस है, आप देखिए, इसके बाद तो वल्लाही मुझे नहीं लगता कि अगर हमें इसकी समझ आ जाए तो उसके बाद हम अपनी जुबानें बंद ना रखें। कि मुस्नद अहमद की हदीस है 9875 कि अबू बरजा असलमी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर बुलंद आवाज में कहा कि औरतें भी, मतलब होता था आदमी अलग से औरतें अलग से बैठी हैं, कि औरतें भी मतवज्जो हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो जो जुबान से इस्लाम लाए हो, अब इस्लाम ले भी, वो जैसे हमने नहीं पढ़ा था, आई थिंक सूरत निसा में था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो ईमान ले भी आओ, मतलब अमल भी करना शुरू कर दो। तो बिल्कुल वही सेंटेंस रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी तुम्हारा ईमान जो है वो दिल में दाखिल नहीं हुआ, तुम मुसलमानों की गिबत ना किया करो, एक दूसरे की गिबत जैसे ना किया करो, उनकी पर्दे वाले अमूर की टो में ना लगो, और जो इसकी टो में रहेगा अल्लाह उनकी ऐब की तलाश में पड़ जाएगा। फिर से सुने, जो किसी के ऐब की टो में लगता है ना, कि अच्छा और क्या हुआ था, अच्छा उसने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, उसके तो बच्चे ऐसे, उसका तो फलाना ऐसे, मैंने सुना है उनके घर में ऐसे हो रहा है,
میں نے سنا ہے، سن کے جیسے ہم بات کریں تو اللہ اسی ٹو میں لگ جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی کے عیب کی جستجو میں پڑ جائے تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اس کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، گھر میں بیٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے. اللہ اکبر. تو بات وہی بات ہے، آنیسٹلی کہنا اتنا حدیث پڑھنا تو آسان ہے، عمل کرنا مجھے پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ جب میں بھی نیا پڑھ رہی تھی اور سیکھ رہی تھی، واللہ ہر پارٹی میں واپس آ کے میں روتی تھی. وہاں پہ نہیں پتا چل رہا ہوتا تھا، وہاں پہ اپنی طرح سے لگتا تھا کنٹرول کیا ہوا ہے، نہیں بات نہیں اتنی کرے، لیکن کچھ سن لیتے تھے، کچھ پہ منہ سے نہیں بولا تم ایسے کر کے آگے باڈی لینگویج سے ہی بات ایسی ہو گئی. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ کرتے کرتے اس لیول پہ آتا ہے بندہ کہ کوشش اس کی ویسے جاری رہتی ہے اس میں. لیکن پھر اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مشکات المصابی 4981 حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، مطلب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے آپ نے کہا دیا چھوڑو کیوں بات کر رہے ہو، نہیں کرو، ہمیں کیا، چلو کوئی اور بات کر، تو غیبت نہ ہونے دی. اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے آزاد رکھے گا. اللہ اکبر. اللہ پر یہ حق ہے. اب دیکھیں صرف حضرت ابوبکر صدیق کی بات یاد ہے نا کہ وہ زبان کو اپنی دانتوں میں ایسے کر کے نا دباتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا قصور ہوتا ہے، یہ اگر کنٹرول میں رہ گئی تو سب کچھ کنٹرول میں ہو جائے گا. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ دیکھیں جو بھی آیا ایسی آتی ہے نا، دل نہیں چاہتا کہ آگے گزرے کہ اتنی پیارے پیارے سبق ہے اس کے اندر کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کی دوست نے اب اس کے لیے گوسپ کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اس نے تو اپنے جو غلام تھا اس نے اس کی محبت اس کے دل میں گھس گئی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جیسے غیبت کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان تو کمزور ہوتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک دعا ضرور مانگا کرے. اب آپ میں سے ہر کوئی نا، آپ کو یاد ہے چھٹا کلمہ؟ اسکول میں کبھی یاد نہیں ہوا تھا، مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ میری کلاس میں شاید کوئی ایک اچھی سیریس پڑھنے والی لڑکیاں تھیں جن کو یاد ہو گیا ہوگا. مجھے تو میرا خیال ہے مشکل سے چوتھے کلمے کے آگے نہیں جاتی، اتنی مار بھی پڑتی تھی. مار اس سینس میں ٹیچر سزا دیتی تھی. اور ہمارے اسکول میں نا اللہ اکبر وہ تھا کہ وہ کیپ بنا دیتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نالائق اسٹوڈنٹ، شرمندہ کرنا، بڑا کچھ ہوتا ہے ایسے. تو چھٹا کلمہ نہیں یاد ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا. لیکن جیسی محبت ہو جاتی ہے نا، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، تو ہر چیز آسان لگ جاتی ہے. پھر لالچ آتی ہے اچھا میں یہ بھی دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ایک دفعہ ایسی رمضان میں نے دیکھ رہی تھی بیٹھی، جیسے تھک جاتا ہے نا بندہ کبھی عبادت کر کے، تو بیٹھ کے میں پھر بک دیکھ رہی تھی تو چھٹا کلمہ آیا، تو میں نے ایسے ہی بس اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور مجھے لگا اللہ اکبر، یا پاک پروردگار یہی تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں. لیکن کیونکہ ہمارے تو لفظ ہی اس قابل نہیں ہوتے نا، اتنی لمبی سٹوری ہم سناتے ہیں ایک اپنی دعا پوری کرانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کے اندر پوری کائنات ہو جاتی ہے. لیکن اتنی پیارا یہ چھٹا کلمہ آج آپ نے گوگل کرنا ہے اور اس میں جا کے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور پھر کوشش کرنا کہ اس کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ اس میں 9 چیزوں سے برات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَحْشِ وَالْبُہْتَانِ وَالْمَعَاصِی كُلُّهَا. 9 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کلوہا سب سے ہماری ہمیں برات کر دے. تو یہی تو روح کا کیا کہنا ہے، پاک کرنا ہے، یہی تو خشیت الہی ہے، یہی تو سارا کچھ ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ قلب جو ہے نا وہ دل سلیم ہو جائے گا، وہ قلب مطمئن ہو جائے گا جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہوتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں اتنی اندر ایک نقطہ لگاتی جاتی ہیں اور دل کے اندر وہ الہام ہی نہیں آتے، فرشتے القائی نہیں کرتے.
کیونکہ اتنا کچھ اندر پہلے سے غلط والا نیگیٹو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور جب دل کلیئر ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی آتی ہیں، الحمدللہ۔ اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ، تو جب اس نے سنا بِمَكْرِهِنَّ، ان کے مکر، ان عورتوں کے کس نے سنا؟ عزیز مصر کی بیوی جو تھی۔ یہاں پہ مکر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی دوستیں تھی، اس کی دوستیں تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر یہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہی ہے تو انہوں نے کیا، اس نے کیا کہا کیا کہ ارسلت علیہن،